بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈیسیژن میکنگ پہ بات کریں گے. ڈیسیژن میکنگ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اینڈ سم ہاؤ وی نیگلیکٹ اٹ ویری مچ ان آور آرگنائزیشنز, in our families, in the community, and in the decisions which are to be taken for the common good. That is at the top level. That is why our policies are faulty, our implementation is faulty, and probably we don't have any evaluation control systems to come back to the gaps and then fill the gaps and control the problem. So let's start with the decision making, what decision making has for us and why we should learn decision making, what are different ways to decision making, what are different kinds of decision making and models of decision making. So we start with the decision making and governance, and let me tell you the agenda first. So our agenda for today is what are organizations and who are managers? What is decision making, rationality in organizations, rational decision making models, how administrators think, programmed decision making, non-programmed decision making, leaders profile, emergent problems with the decision making, a paradigm for decision making, and we'll end the lecture with the quote of the day. So we start with the organization first. What is an organization? So that once we go into the organization, we know what we have to do and how things happen in an organization. Organizations are systems which involve people, structure and a common purpose, have limited resources, need to perform a series of functions to meet its objectives. Now if we come back to our decision making, organizations are systems involving people, structure and a common purpose. Wherever there is a system and wherever there are people involved in the system, the structure involved in the system, and some objectives are involved in the system, it becomes a very intricate proposition for the decision makers. اتنے سارے کام ہو گئے. اب ایک ہول سسٹم ہے, اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, ہم نے وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, اور اگر ہم اس میں ہر جگہ پر ڈیسیژن میکنگ ٹھیک طرح سے نہ کرتے چلے جائیں, سب سے پہلے تو اگر ڈیسیژن میکنگ کی ہی بات کر لیں تو گورنمنٹ بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے نا. اگر ہم گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ٹھیک طرح سے نہ چنیں, اگر ہم نالائق لوگوں کو دعوت دے دیں گورنمنٹ بنانے کی, تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ جو پالیسیز بنائے گی وہ پالیسیز ظاہر ہے امپلیمنٹرز کو دے گی, اور وہ جو پالیسیز بنائے گی اگر اس میں اچھے ڈیسیژن میکرز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہے نا؟ اٹس اے کوسچن ٹو پونڈر. پلیز keep on pondering, keep on contemplating and discussing this question, that what happens when the governments are incapable. اس کے بعد جناب جب ہم گورنمنٹ سے نیچے آتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ منسٹریز میں آ جاتے ہیں, وہاں پر بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, کون سا کام کون کرے گا اور اس کے لیے ہمیں کتنے لوگ چاہیے ہوں گے. سو آرگنائزنگ پلس پالیسی, دو کام جو ہیں وہ اس لیول پر ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نیچے کمیونٹی پہ آ جائیے, یا وہ لوگ جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, چاہے وہ پروونشل لیول پر ہیں یا وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہیں, ان میں بھی ہمیں ڈیسیژن میکرز چاہیے, کیونکہ امپلیمنٹیشن میں جب تک میرے پاس اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک میں کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکوں گا. سو وہاں پر بھی ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیسیژن میکنگ میں ہی آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ, ڈیسیژن میکنگ ہی تھی وہ جس میں
federal government or provincial government, they were daggers drawn with one another on the issues of common good. ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ایک آئی جے آئی کی گورنمنٹ، یا ایک پیپلز پارٹی کی ایک بے نظیر کی گورنمنٹ اور ایک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ. بے نظیر کی گورنمنٹ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، نواز شریف صاحب نے وہ کام نہیں ہونے دیا، اور ڈپٹی کمشنر نے خود ہی ڈیسیژنز لے لیا اور سب کچھ جو کچھ بنایا گیا تھا اس کو بلڈوز کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے، وہ ڈیسیژن ڈپٹی کمشنر نے لیا ہوگا؟ نہیں نا، وہ ڈیسیژن اوپر سے آیا ہوگا. سو جب اس قسم کے ہے وائر قسم کے ڈیسیژنز لیے جائیں، وے ورلڈ قسم کے ڈیسیژن لیے جائیں، تو وہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جن کی سٹیکس لگی ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگ، کمیونٹی کے لوگ، وہ کراس روڈ پہ آ جاتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی ایک کا ساتھ دیں یا دوسرے کا ساتھ دیں. ہیو لمیٹڈ ریسورسز آلویز. آرگنائزیشنز ہیو لمیٹڈ ریسورسز. دنیا کی بڑی سے بڑی امیر ترین آرگنائزیشنز بھی جب آپ ان سے پوچھیں گے، ان کے چیف ایگزیکٹو سے پوچھیں گے آپ کے خیال میں آپ کی آرگنائزیشن میں کس چیز کی کمی ہے، تو وہ کہیں گے اگر ہمارے پاس ریسورسز اور ہوتے، ہیومن ریسورسز بھی اور ہوتے، فائنینشیل ریسورسز بھی اور ہوتے، تو ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا سکتے تھے. اور ساتھ ہی وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ اس سے ہم دنیا کی اور بہتر خدمت کر سکتے تھے. اب دنیا میں پتہ نہیں کون کون انوالوڈ ہے. اینی وے اس بحث کو چھوڑتے ہیں، ہم صرف ڈیسیژن میکنگ پہ رہتے ہیں. نیڈ ٹو پرفارم اے سیریز آف فنکشنز ٹو میٹ اٹس آبجیکٹیوز. جب سیریز آف فنکشنز ہوں جس میں پہلے آپ نے فارمولیشن کرنی ہے، اس فارمولیشن میں کافی سارے ڈپارٹمنٹس، کافی ساری پرسنالٹیز، کافی سارے ایگزیکٹیوز شامل ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ فارمولیٹ کر لیتے ہیں تو امپلیمنٹیشن میں تو بے تحاشا لوگ، جو سیکنڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا اور تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، وہ انوالو ہو جاتا ہے. اور اتنے لمبے چوڑے فنکشنز ہیں اس میں کہ اس میں اگر ڈیسیژن میکنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا جی، اب آتے ہیں ڈیسیژن میکنگ پہ. ڈیسیژن میکنگ از ایٹ دی ہارٹ آف آرگنائزیشنل افیکٹونیس، کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ. آرگنائزیشن کا اب دیکھیے کتنا کچھ ایٹ سٹیک ہے ڈیسیژنز کی وجہ سے. Two dominant issues affect how decisions are made in organizations. دو سب سے بڑے ریزنز ہیں ان ڈیسیژن میکرز کے لیے بھی اور جو ڈیسیژن میکنگ ہم کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی. نمبر 1 از اسٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن. جب تک آپ کی آرگنائزیشن اسٹیبل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ گرو نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلٹی جو ہے یہ انہی ڈیسیژنز پہ آئے گی جو اچھے ڈیسیژنز ہوں گے، جو آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے لیں گے اور وہ آرگنائزیشن کے حق میں اچھے ثابت ہوں. اور دوسری چیز ہے چینج. نتھنگ از انیویٹیبل بٹ چینج. ایسا ہی ہے نا، دنیا میں کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے. نتھنگ از کانسٹنٹ بٹ چینج. نتھنگ از انیویٹیبل بٹ چینج. چینج نے آنا ہی آنا ہے. سو اس چینج کی ڈیمانڈ کے لیے ایٹ ٹائمز آپ کو بہت جلدی جلدی ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. اور اگر وہ جلدی جلدی آپ ڈیسیژنز نہ لیں تو چینج نے تو چلے جانا ہے. اگر ہم چینج کے لیے تیار نہیں ہیں تو چینج ہمیں رونتی ہوئی چلی جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چینج کے لیے تیار کرنا ہے. اور چینج کے لیے تیار کرنے کا سب سے بڑا جو اس میں پوائنٹ ہے، اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ ہے کہ ہم نے اس چینج کو کیسے کوآپ کرنا ہے. یہ چینج کتنی جلدی آ رہی ہے، یہ کتنی دیر میں آ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا تیاری کی ہے. پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ اسٹرکچرز آر ریکوائرڈ ٹو افیکٹولی مینج چینج. اگر میرا لیڈر چینج چاہتا ہو لیکن میں چینج کا حصہ نہ بنوں تو چینج نہیں آئے گی. مائی ایڈمنسی ول کیپ دی چینج ایٹ بے. اٹ وونٹ لیٹ دی چینج ہیپن. اور اگر چینج نہیں آئے گی تو میری آرگنائزیشن فلرش نہیں کرے گی. ایون اگر ہم انڈیویجولی بھی دیکھ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج نہ کریں، وہ ڈیسیژنز نہ لیں جو ہماری لائف کو امپیکٹ کرتے ہوں، اسے افیکٹ کرتے ہوں، اور اس سے ہم ایک اسٹیٹس سے دوسرے، ایک لیول سے دوسرے پر جانے کے لیے تیار نہ ہوں، تو الٹیمیٹلی وی ول بی ڈومڈ.
پھر فیملی ہے, فیملی میں بھی اس طرح ہی ہے کہ بعض اوقات غلط ڈیسیژنز جو ہیں تو کسی فیملی کو ڈبو دیتے ہیں. کمیونٹی میں بھی اس طرح ہی ہے, گورنمنٹس میں بھی اس طرح ہی ہے, اور دنیا میں بھی اس طرح ہی ہے. سو ڈیسیژن میکنگ ہیز اے ویری وائٹل رول ٹو پلے in the progress and development of the organizations, communities, families, and this whole world. Now, who take decisions? Whosoever takes decisions, we say he or she is the manager. Manage کر رہا ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر پروسیس کو, اور مینج جب بھی آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کو ڈیسیژنز لینے ہیں. This is what in fact differentiates between a supervisor and a manager. Manager is a person who takes decisions on his own, and supervisor always takes decision asking the manager what decision has to be taken. Managers are responsible for effective and efficient execution of these organizational functions, whatever they are. اور آپ کو پتا ہے آرگنائزیشن کے فنکشنز کیا کیا ہیں. آرگنائزیشن کے اندر جو فنکشنز ہیں اس میں سب سے پہلے پلاننگ ہے, پھر آرگنائزنگ ہے, پھر اسٹافنگ ہے, پھر ڈائریکٹنگ ہے, پھر لیڈنگ ہے, پھر کنٹرولنگ ہے. اس طرح ہی ہے نا. اور اگر یہ فنکشنز پراپرلی نہ کیے جائیں, اگر ان پہ جو ڈیسیژنز ہم نے لینے ہیں, اگر وہ ڈیسیژنز ہم ٹھیک طرح سے نہ لیں, our organization will be doomed. اب جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں انٹرپرسنل ڈیسیژنز بھی ہو سکتے ہیں, انفارمیشنل ڈیسیژنز بھی ہو سکتے ہیں, اور ڈیسیژنل ڈیسیژنز بھی ہو سکتے ہیں. ڈینیل گریفتھ کی تھیری ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں, کہ وہ کیا اس جو تھیری آف لیڈرشپ ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایڈمنسٹریشن از اے پروسیس آف ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ لائف ان اے سوشل آرگنائزیشن. جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں دنیا کی, دے آر آل سوشل آرگنائزیشن بیکاز دے آر املگمیشن آف پیپل. وداؤٹ پیپل دیز آرگنائزیشن آر نتھنگ. ابھی تک ہم نے ٹوٹلی روبوٹ کے ساتھ کام کرنا شروع نہیں کیا. جب ہم بالکل روبوٹس بن جائیں گے یا ہماری جگہ روبوٹس لے لیں گے تو شاید حالات مختلف ہوں. ابھی تو ساری کی ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سوشل آرگنائزیشنز ہیں. The specific function of administration is to develop and regulate the decision-making process in the most effective way. Until unless the decisions are administered in the most effective manner, آپ آرگنائزیشن کو کبھی بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکتے, کبھی بھی اسے اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. An individual's rank equals his or her degree of control of the decision-making process. کسی آرگنائزیشن میں if you are an assistant manager, you have your own domain, you have your own span of control, you have your own authority of decision-making, but nothing more. آپ کو ایک ڈومین دے دی گئی ہے, آپ کو ایک پیرامیٹر دے دیا گیا ہے, آپ کو ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے, آپ کی لمٹس ہیں, آپ نے انہیں لمٹس کے اندر ہی کام کرنا ہے. Effectiveness of the leader is inversely proportional to the number of decisions made personally. لیڈر جتنے زیادہ ڈیسیژنز لیتا چلا جائے گا اتنی اس کی افیکٹونیس بڑھتی چلی جائے گی, بشرطے کہ وہ ڈیسیژنز they coincide with the objectives of the organization and they bear good results. اگر ان کے ریزلٹس ٹھیک نہیں آ رہے, آپ ہے وائر قسم کے ڈیسیژنز کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی بھی اچھا لیڈر تصور نہیں کیا جائے گا. ہمارے یہاں پر بھی گورننس کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ابھی تک ہم نے کسی کو بھی اچھا لیڈر تسلیم نہیں کیا, کیونکہ گورننس ابھی تک شاید ہم تک پہنچ ہی نہیں سکی. The major differences between types of organizations are related to differences in the decision-making process. Private organizations, quick decisions. Semi-autonomous organizations may be a bit quicker than the government bodies. Autonomous bodies زیادہ جلدی ڈیسیژنز لے لیتی ہیں, لیکن سب سے بہتر پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں یا پرائیویٹ
بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اس لیے کہ وہاں کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس بہت تیز ہوتا ہے. وہ تیز کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ڈیسیژن میکنگ ڈیسینٹرلائز کر دی گئی ہے. وہاں پر سارے کے سارے ڈیسیژن سینٹرلائز نہیں کیے گئے. ایک شخص وہ ڈیسیژن نہیں لے رہا, یا ایک باڈی آف دی پیپل از ناٹ ٹیکنگ دوز ڈیسیژنز. دوز ڈیسیژنز ہیو بین decentralized. The powers have been given to the executors who are at the helm of the affairs at the lower levels as well. اس سے آپ کا یہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے یہ بھی تیز ہو جاتا ہے, اور گروتھ آٹومیٹکلی تیز ہو جاتی ہے, کیونکہ لیڈر کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہے دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل, انورسلی پروپورشنل, سوری, وہ انورسلی پروپورشنل ہے ٹو دی ڈیسیژنز ہی ٹیکس. ڈیسیژن میکنگ کے جو کانسیپٹ ہے, ڈیسیژن میکنگ مینس بائی وچ ٹو ایڈمنسٹر, پلان, آرگنائز, لیڈ اینڈ کنٹرول. وہی ہمارے جو مینجمنٹ کے فنکشنز ہیں, اور اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ایک اچھا مینیجر جو ہے اس کو ایڈمنسٹر بھی کرنا ہے, اس کو پلان بھی بنانے ہیں, اس کو آرگنائزیشن کا بھی پتا ہونا چاہیے, اس کو لیڈنگ کا بھی پتا ہونا چاہیے. ہو از اے لیڈر اینڈ ہاؤ گڈ لیڈرز ایمرج. ہاؤ کین آئی بیکم اے گڈ لیڈر؟ آئی شوڈ نو. ونس آئی ایم ہیڈ آف اے ڈپارٹمنٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین آئی بی اے گڈ لیڈر, میں ڈپارٹمنٹ کو واپس لے جاؤں گا, میں اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دوں گا, اور بجائے اس کے کہ وہ سکسیڈ کرے, گرو کرے, ڈیولپ کرے, وہ ڈاؤنورڈ جانا شروع ہو جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی آ جاتی ہے, جب ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں, بعض کا بہت بڑے بڑے سے کام ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے سے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, اور بعض کا ایک چھوٹی سی بات پر بھی تو آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. آپ مثلا یہاں پر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک مینیجر نے ریزائن کر دیا ہے آرگنائزیشن میں. اب ڈیسیژن کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی ہمیں بہت بڑی لاجک نہیں چاہیے, ہمیں ایک اور مینیجر چاہیے, دیٹس اٹ. لیکن اب اس مینیجر کے پیچھے جو لاجک, بیک اینڈ پہ جو لاجک ہے, اس میں جو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, کہ وہ جو مینیجر گیا تھا اس کے کون کون سے ٹریٹس تھے جو اچھے تھے, اور کون کون سے ٹریٹس تھے جو برے تھے, وہ کون سے کام ٹھیک طرح سے کرتا تھا اور کون سے کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا, اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی, اور ان ریالٹی ہمیں کون سی کوالیفیکیشن چاہیے. اب یہاں پر آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی شروع کرنی ہے, اور یہ وہ ایک ایسی پرابلم ہوتی ہے جو آپ کو ڈیسیژن لینے پر مجبور کرتی ہے. پھر اس سے بڑے ڈیسیژنز, پھر اس سے بڑے ڈیسیژنز, پھر فارمولیشن کے ڈیسیژنز, پھر لیڈنگ کے ڈیسیژنز. آپ نے پوری آرگنائزیشن کو لیڈ کرنا ہے, اور جب اس کو لیڈ کرنا ہے تو آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. انڈیویجول ورسز آرگنائزیشنل ڈیسیژن میکنگ. میں ایز اے پرسن ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ڈیسیژنز لیتا ہوں جو کہ اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں, اگر فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ بھی صرف میری ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں. دے بینیفٹ می انڈیویجولی اور دے ہیمپر می انڈیویجولی. لیکن جب میں آرگنائزیشن کا پارٹ ہوں اور آرگنائزیشن میں بیٹھ کے ڈیسیژنز لے رہا ہوں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایک غلط ڈیسیژن لیا تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے, اور ایک اچھا ڈیسیژن بھی اس آرگنائزیشن کو ایک جگہ سے یا ایک لیول سے ہو سکتا ہے 2-3 لیولز آگے لے جائے. تو وہاں پر مجھے ریسٹرینٹ شو کرنا ہے, وہاں پر مجھے اپنی کوگنیٹو ایبلٹیز جو ہیں ان کو شو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو لاجیکل مائنڈ ہے مجھے اس کو بھی پریکٹس میں لے کر آنا ہے, تاکہ میں ایک بہت لاجیکل ڈیسیژن کر سکوں جو کہ آرگنائزیشن کے لیے بہت اچھا ثابت ہو. آگے جا کے دیکھیں گے کہ یوزلی ڈیسیژنز لاجیکل یا ان لاجیکل کی کوئی اتنی بڑی ڈیفینیشن اس لیے نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں کہ ڈیسیژن وہی اچھا ہوتا ہے جو سکسیڈ کر جائے. کہتے ہیں نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. بعض اوقات آپ کے غلط ڈیسیژنز ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات آپ کے بہت اچھے ڈیسیژنز بیک فائر کر جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لاجک کو چھوڑ دیں, ناٹ ایٹ آل. جب ہم کسی بھی چیز کو لاجک پر پرکھتے ہیں تو یوزلی پروبیبلٹیز یا ایکسیپشنز دے آر دیئر.
لیکن جب ہم ان کو لاجک پہ پرکھتے ہیں اور کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. What is meant by the expectations that administrators should be decisive? ان کو ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے, اور ڈیسیژن میکنگ نہ صرف یہ کہ انہیں ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے, انہیں اچھی ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے. ہاؤ از دس ڈفرنٹ فرام آرگنائزیشنل ڈیسیژنس؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا میرے پرسنل ڈیسیژنس بعض اوقات مجھے ہو سکتا ہے میری ذات کو نقصان پہنچا دے یا فائدہ پہنچا دیں, لیکن آرگنائزیشن میں اگر میں ایسے ڈیسیژنس لینا شروع کر دوں گا تو یا وہ آرگنائزیشن بہت نیچے چلی جائے گی, اور ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کی قسمت اچھی ہو, وہ آرگنائزیشن آگے کو چلنا شروع کر دے. It is the responsibility of administrators to establish decision-making processes that establish a positive culture. جب ہم ٹریننگز کیوں دیتے ہیں یا ہم ٹریننگز کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری جو پروویس ہے, ہماری جو کیپیبلٹی ہے, ہماری جو اسکل ہے وہ اور چیزل ہو سکے, وہ اور بہتر ہو سکے. اور وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب ہم اپنا 100% اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا SWOT انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی آرگنائزیشن کا SWOT انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کمپیٹیٹرز کا SWOT انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنا SWOT انالیسس, میرے اندر وہ کون سی ایسی ویکنیسز ہیں جن کو اگر میں اوور کم کر لوں تو آرگنائزیشن میں میری پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. آرگنائزیشنل SWOT کہ وہ اسٹرینگس جو آلریڈی ہم میں ہیں ان کو ہم اور زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کمپیٹرز کے پاس نہ ہوں, اور ہم اپنی ویکنیسز کو کون کون سے طریقوں سے اوور کم کر سکتے ہیں. پھر ہمارے کمپیٹیٹرز کون سا کام اچھا کر رہے ہیں ہم سے, اور ہم اگر اس میں ان کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا کیا کرنا ہوگا. ریشنالٹی ان ڈیسیژن میکنگ. ہربرٹ سائمنز 3 phases آف ڈیسیژن میکنگ, 3 phases اس نے بتائی ہیں. نمبر 1 انٹیلیجنس ایکٹیویٹی. ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو بروئے کار لانا ہے, ہمیں اپنی ذہانت کے تھرو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ڈیسیژن لیا جانا چاہیے. اس لیے آپ کی جو انٹیلیجنس ایکٹیویٹی ہے, سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ کیا میرے اندر جو انٹیلیجنس ہے وہ اس ڈیسیژن میکنگ میں کوئی رول پلے کر بھی سکتی ہے یا نہیں, میرا یہ پرویو ہے بھی یا نہیں, میرا یہ فیلڈ ہے بھی یا نہیں. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی ڈیزائن ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا, ڈیسیژن لینے کے بعد اب آپ نے اس کا ڈیزائن بنانا ہے, اور اس ڈیزائن میں وہ ساری آرگنائزنگ, یہ سارے کام کیسے ہوں گے, اور الٹیمیٹلی جو پروڈکٹ نکلے گی وہ کیا ہوگی. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے چوائس ایکٹیویٹی. سو ایک ڈیسیژن میں سب سے پہلے ہم انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور انٹیلیجنس میں پڑھائی, لٹریچر ریویو, پہلے یہ ڈیسیژنس کیسے ہوئے تھے, اب وقت بدل گیا ہے تو ڈیسیژنس کیسے ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہماری ڈیزائن ایکٹیویٹی, اینڈ فائنلی دی چوائس ایکٹیویٹی. پیٹر ڈرکر کیا کہتا ہے؟ پیٹر ڈرکر نے جو ڈیسیژن میکنگ کے اسٹیپس بتائے ہیں, ویری ویری کامن اسٹیپ اور کامن سینس کے اسٹیپس ہیں. ڈیفائن دی پرابلم. سب سے پہلے تو آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے, پرابلم ایکچولی ہے کیا. جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, پھر آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس انالیسز میں بہت ساری چیزیں کہ اگر وقتی طور پر اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو کیا ہوگا, اور اگر اس کا سولوشن لے کر آنا ہے تو ہم نے اس کو کیسے اینالائز کرنا ہے. جب ہم اس کو اینالائز کر لیتے ہیں تو اب اس کے ہمیں ڈفرینٹ آپشنس مل جاتے ہیں, ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز مل جاتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. اس کو اس طرح بھی سالو کیا جا سکتا ہے, اس کو اس طرح بھی سالو کیا جا سکتا ہے, یہ ہاں ایسے بھی سالو ہو سکتی ہے, اور آپ کے کوئی ساتھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے بھی سالو ہو سکتی ہے, آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کی وہ ساری آپشنز یا الٹرنیٹیوز تلاش کر لیتے ہو. جب وہ تلاش کر لیتے ہیں پھر آپ اس بات پر غور کرنا شروع کرتے ہو کہ اس میں سب سے اچھی آپشنز کون سی ہیں, یا ایک ون گڈ آپشن آر دا ون بیسٹ آپشن. سو یو ڈیسائڈ آن دی بیسٹ آپشن اینڈ دین کنورٹ یور ڈیسیژن انٹو افیکٹو
ایکشنز. جب آپ ایک دفعہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, آپ کو ایک بیسٹ سولوشن یا بیسٹ اسٹریٹجی یا بیسٹ آپشن آپ کو مل جاتی ہے, پھر اب آپ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے چلتے ہیں. Some models add a feedback loop. اسی میں ہی اگر ہم واپس جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیفائن دی پرابلم, اینالائز دی پرابلم, ڈیولپ الٹرنیٹیو سولوشنز, ڈیسائڈ آن دی بیسٹ سولوشن, convert decisions into effective actions, and once you have converted them into effective actions, take the feedback, evaluate them, see what are the results through those decisions, and once you are satisfied with the results, let the process run. But if you are not satisfied, control it. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ آپشن جو ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ہمیں کوئی اور آپشن یا الٹرنیٹیو تلاش کرنا پڑے گا. We must recognize that we generally make decisions that are called satisfying, that is, they are a solution that is satisfactory but not necessarily the optimal solution. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپٹیمل سولوشن ہو, ضروری اب وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز اس سے اچھا ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا, پرویز مشرف صاحب نے بش کو وار آن ٹیرر, وار اگینسٹ ٹیرر میں ان کا ایلائی بننے کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی ڈیسیژن اور نہیں تھا, اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی آپشن اور نہیں تھی. اور اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا. اگر اس سے پہلے چلے جائیں, ضیاء کے دور میں چلے جائیں, افغان وار, وہ ڈیسیژنز لیے گئے نا, پھر ان ڈیسیژنز کے ساتھ افغانیوں کا انفلکس, یہاں پر لاکھوں کے حساب سے افغانی پرماننٹلی آپ کے پاس آ گئے. اور الٹیمیٹلی اب یہ دیکھیے کہ اس ڈیسیژن کی یا ان ڈیسیژنز کی ریپرکشنز کیا ہوئی, ان سے حالات کتنے خراب ہونے شروع ہوئے, کون کون سے کلچر ہمارے چینج ہو گئے, اور ہمارے اندر کون سی برائیاں ایمبیڈ کر گئیں ڈیسیژنز. اور وہی اگر آپ ایک وقت پر ڈیسیژن لے لیتے ہیں جو کہ آپ کو کسی اچھی طرف لے جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس سے نہ صرف آپ کی اپنی حالت بہتر ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آرگنائزیشن کی, آپ کی فیملی کی, کمیونٹی کی, ملک کی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ کتنا مشکل عمل ہے. ڈکٹیٹرز کی ایک پرابلم رہی ہے کہ ڈکٹیٹرز ہمیشہ سنگل ہینڈیڈ ڈیسیژنز لیتے ہیں. مائی ڈیسیژن, آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دس, اینڈ ایٹ ٹائمز دیٹ کریٹس پرابلم. ڈیموکریٹک معاشروں میں یا جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر یوزلی کلیکٹو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اس ڈیموکریسی کو پروبیبلی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے. لمٹس آن ریشنالٹی ان ڈیسیژن میکنگ. وروم ایک بہت زبردست سوشل سائنٹسٹ تھا, اس نے بہت سارے ہمیں سوشل سائنس کے کانسیپٹس دیے, پبلک ایڈمنسٹریشن کے کانسیپٹ دیے, بزنس ایڈمنسٹریشن کے کانسیپٹس دیے, اور اس نے اس میں لیڈرشپ سٹائلز کا ذکر بھی کیا. اس نے 3 ایسے لیڈرشپ سٹائلز بتائے جو کہ اس کے خیال میں ان کے تھرو ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو. ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک ماڈل ضرور ہوتا ہے. سب سے پہلے اس نے جو ماڈل بتایا وہ تھا آٹوکریٹک ماڈل یا آٹوکریٹک پروسیس. اس کے اس نے 2 کمپوننٹس بتائے, اور ان 2 کمپوننٹس کو ہم A1 اور A2 بھی کہتے ہیں. A1 کیا کہتا ہے؟ لیڈرز میک ڈیسیژنز ود انفارمیشن اویلیبل. جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اسی پر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اینڈ لیڈر گیٹس انفارمیشن فرام فالوورز اینڈ دین میکس ڈیسیژن. آٹوکریسی میں یوزلی لیڈر جو ہے وہ جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اس کے اوپر
سنگل ہینڈیڈلی ڈیسیژن لے لیتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے فالوور سے پوچھے. ہاں انفارمیشن اگین اس کے فالوورز انفارمیشن ضرور دے دیتے ہیں, یا ایٹ ٹائمز وہ ان سے پوچھتا ضرور ہے ہاں جی اس کا ڈیسیژن کیا ہونا چاہیے. اس کو 15 طرح کے ڈیسیژنز بتائے جاتے ہیں کہ یہ بھی آپشنز ہیں, لیکن کرے گا وہ جو اس نے آلریڈی سوچ رکھا ہے. اور یہ ایک ڈیلیما ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے بہت ساری آرگنائزیشنز میں. اپنی فیملی میں دیکھ لیں, ہم بہت سارے ڈیسیژنز ایسے لیتے ہیں جو کہ ٹوٹلی آٹوکریٹک ہوتے ہیں, سنگل ہینڈیڈلی. ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ہم وہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں, اور بعض کا وہ ڈیسیژنز جو ہیں ان کی ریپرکشنز جو ہیں وہ لائف لانگ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ماڈل ہے دیٹ از کنسلٹیٹو پروسیس. کنسلٹیٹو پروسیس میں اس نے اگین 2 رولز دیے ہیں, اس کو ہم C1 اور C2 بھی کہتے ہیں. C1 کہتا ہے کہ لیڈر شیئرز پرابلم ود انڈیویجولز, گیٹ سجیشنز, دین میک ڈیسیژنز. اب اس کے پاس آپشنز آ گئیں اور ان آپشنز کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیڈر شیئرز پرابلم ود دی گروپ اینڈ دین میکس ڈیسیژنز. ظاہر ہے جب وہ گروپ کے ساتھ ڈیسیژن پرابلم شیئر کرے گا وہاں سے اس کو آپشنز ملیں گی, اور جو آپشنز اس کو ملیں گی ان آپشنز کے مطابق وہ ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ ایک بہت اچھا رول ہے کہ ہم کنسلٹیٹو ہوں. اس سے سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے, جب میں آپ لوگ سپوز آپ لوگ میرے ساتھ ہوں اور ہم لوگ بیٹھے کوئی کام کر رہے ہوں اور ہم نے کوئی ڈیسیژن لینا ہو اور میں آپ سب کو اس میں انوالو کر لوں, اور آپ سب کے اور میرے دیے ہوئے ڈیسیژنز میں سے ہم ایک ڈیسیژن چوز کر لیں, تو ایوری بڈی اونس دیٹ ڈیسیژن. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. وی اسٹارٹ اوننگ دوز ڈیسیژنز بیکاز وی ور دی پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن میکنگ. آئی سے دس واز مائی ڈیسیژن, یہ میں نے کیا تھا ڈیسیژن. یہ جو آج آرگنائزیشن یہاں نظر آ رہی ہے نا, 25 سال پہلے جو ڈیسیژن ہوا تھا اس کے بارے میں, اس میں بھی شامل تھا. تو یہ آنرشپ جو ہے یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے میں. اس کے بعد تیسرا ہے گروپ پروسیس, ٹیم پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کو ہم G1 یہ جو اس نے کمپوننٹ دیا ہے یا ایلیمنٹ دیا ہے اس کو ہم G1 بھی کہتے ہیں. لیڈرز فیسیلیٹیٹ a group decision based on consensus. The leader avoids giving his her opinion but lets the group decide. وہ گروپ کو کہہ دیتے ہیں. یہاں پر تو چوز لیڈر نے خود کر لیا نا, آپشنز آپ نے بھی دی, میں نے بھی دی, ہمارے ایک اور دوست نے بھی دی, ایک اور دوست نے بھی دی, ایک اور کولیگ نے بھی دی, اور وہ ساری آپشنز جب لیڈر کے پاس اکٹھی ہو گئی تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, I'll think over them. اور اس کے بعد اس نے اپنی مرضی سے اس کو چوز کر لیا. لیکن ٹیم جہاں پروسیس کی بات ہوتی ہے, جہاں پر ہم گروپ پروسیس کی بات کرتے ہیں, وہاں پر جب ہم آپشنز اکٹھی کر لیتے ہیں تو ہم وہ آپشنز جو ہیں وی تھرو بیک ٹو دی گروپ, اور گروپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں جو بیسٹ چوائس ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. انالیسس آف دی سچویشن, یہ 7 کوسچنز ہیں. ان 7 کوسچنز کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی سچویشن کو, کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو, اس کے لیے ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. سب سے پہلا, ڈز دی پرابلم پوزیس اے کوالٹی ریکوائرمنٹ. اس پرابلم کے لیے کوالٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ڈز دی لیڈر ہیو سفیشینٹ انفارمیشن ٹو میک اے گڈ ڈیسیژن. اس کے اندر کیپبلٹی ہے ڈیسیژنز لینے کی یا نہیں ہے؟ از دی پرابلم اسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ اور نان اسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ وہ ہوتا ہے جو پرابلمز عموماً ہوتی رہتی ہیں اور جن کے جواب بھی ہمیں ہاں یا نہ میں مل جاتے ہیں, اور انسٹرکچرڈ یا نان اسٹرکچرڈ وہ ہوتی ہیں جو اچانک اکر ہو جاتی ہیں اور اس میں ہمیں اچانک ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, امپرومپچو ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, پرومپٹ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, جس سے خدا نخواستہ کسی جگہ پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے. آپ پیچھے گاڑی میں آ رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جس شخص نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے اپنی گاڑی سے, وہ گاڑی بھگا کے لے گیا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ موٹر سائیکل والا شدید زخمی ہے, آپ موٹر سائیکل والے کو بچانے کی کوشش کریں گے یا اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ اب یہ فوری طور پر ڈیسیژن لینا ہے, اور یہاں پر جو ہماری لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے.
Is it necessary for others to accept the decisions in order for it to be implemented? ऑटोक्रेसी में तो ऐसा ही है, आपने डिसीजन लिया और आपने वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिया, बाय हुक और बाय क्रुक. यू हैव टू अबाइड बाय दैट डिसीजन. एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही होता है. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स दे टेक डिसीजंस ऑन देयर whims and wishes and they want everybody to abide by those decisions. If the leaders make the decisions alone, how certain is it that others will accept it? ये भी तो एक इशू है. एक्सेप्टेंस इस सूरत में जरा कम होती है. दो जहां पर मजबूरी है वहां पर वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो गया. बस मजबूरी की आपको बता देते हैं. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जीएसटी जो है वो 16% होना चाहिए. पहले जीएसटी था ही नहीं, अचानक 16% कीमतें बढ़ गई सारी कमोडिटीज की, सारी सर्विसेज की. आप जहां जा रहे हैं, जो भी सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर 16% आप टैक्स दे रहे हैं. तो ये डिसीजन हमारे लिए तो अच्छा नहीं है ना, लेकिन हमें लेना पड़ा. इसके अलावा चारा कोई नहीं है. बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए, स्लैब्स बढ़ा दी गई और उसमें आपकी बिलिंग ज्यादा कर दी गई. आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन एंड सो ऑन. बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू टो द लाइन ऑफ आवर लीडर. Do others share the organizational goals that will be attained by solving these problems? And are the preferred solutions to the problem likely to create conflict among others in the group? अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन हो, जिससे कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी लोग हैं वो धड़ों में बढ़ जाएं, कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हों और कुछ उसकी हिमायत में हों, ज्यादा अगर मुखालफत में होंगे तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी. So rational and bounded rational models are cognitive models that describe how managers make rational decisions. यहां पर आपको एक मॉडल दिखाते हैं कि रैशनल मॉडल बेसिकली है क्या. सबसे पहले तो यह है कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं हम उनको सिंथेसाइज करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, उनको हम देखते रहते हैं कि इसमें क्या चीज है, इवैल्यूएट करते रहते हैं. और उसके साथ साथ जो पहला स्टेप है वो है वी डिफाइन एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम. वंस द प्रॉब्लम हैज बीन डायग्नोज्ड वी सेट आवर गोल्स. व्हाट इज टू डू with this problem? That is our goal, that is our objective. Once we are clear with our goal, we search for alternative solutions. This particular problem हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? What are different ways through which this particular problem can be solved? और उसके लिए आपके पास जितने भी alternatives आएंगे आप क्या करेंगे? यू विल कंपेयर दोज एंड इवैल्यूएट द सिचुएशन. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो जितने के जितने आपके पास ऑप्शंस आए हैं आप उन सबको इवैल्यूएट करेंगे. यू विल चूज अमंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. चूज में आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये हमारी नंबर 2 प्रायोरिटी है, ये हमारी नंबर 3 प्रायोरिटी है, एंड सो ऑन. We implement the solution selected. अब जो भी ऑप्शन हमने नंबर 1 पे रखा था, जो प्रायोरिटाइज किया था, हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया. और जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर उसका फॉलो अप और कंट्रोल शुरू होता है. फॉलो अप मीन्स वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट, वी स्टार्ट इवैल्यूएटिंग इट, वेदर इट इज गोइंग ऑल राइट आर नॉट. व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन. इफ देयर आर no bottlenecks, no hiccups, we keep that process going. लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं तो we control that particular process. और हम वो गैप्स जो हैं हम उन गैप्स को फिल करना शुरू करते हैं ताकि आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो और हम अपनी
اسٹریٹجی چینج کر دیتے ہیں, اپنا ڈیسیژن چینج کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اچھا چونکہ حالات اب اس قسم کے ہو گئے ہیں, ان حالات میں وہ ایک ہم نے جو بنائی تھی اسٹریٹجی بنائی تھی وہ اب ہمیں وائبل نہیں لگتی. تو جو سیکنڈ نمبر کی جو آپشن ہے وہ بہت اچھی ہے, ہم سیکنڈ نمبر کی آپشن جو ہے اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. سو آپ اس طرف آ جاتے ہیں, اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہتا ہے کہ پھر ایک نئی سچویشن آ گئی اور آپ نے نئے سرے سے ڈائگنوز کرنا شروع کر دیا پرابلم کو, اور وہ سائیکل جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. اب اس کی ایزمپشنز کیا ہیں؟ کلیئر اینڈ ان ایمبیگوس پرابلم اگر ایمبیگوس ہوگی تو اس کو سالو کرنا اور اس پر ڈیسیژنز لینا ایک مشکل کام ہوگا. جتنی ان ایمبیگوس ہوگی اتنا آپ کے لیے ڈیسیژن لینا آسان ہوگا. سنگل ویل ڈیفائنڈ گول ہونا چاہیے. آل آلٹرنیٹیوز شوڈ بی نون. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نالج کے تھرو, انفارمیشن کے تھرو. اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے, اگر ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے آلٹرنیٹیوز پھر ہم یوز نہیں کر رہے ہوں گے. بٹ ونس وی آر کنورسنٹ ود all the alternatives, then we can have a suitable decision for that particular situation. Clear preferences, we should have clear preferences. Ranking criteria ہونا چاہیے. 1 پہ کون سی آئے گی, سیکنڈ پہ کون سی آئے گی, تھرڈ پہ کون سی آئے گی, فورتھ پہ کون سی آئے گی. Constant preferences, no time or cost constraints. جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ کاسٹ کنسٹرینٹس کیا آ رہے ہیں یا ٹائم کنسٹرینٹس کیا آ رہے ہیں, اور بعض اوقات ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی کنسٹرینٹس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ڈیسیژن ول میکسیمائز پے آف. ریشنل ماڈل کے ساتھ ساتھ ہم انٹیوشن پہ بھی چلتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں وہ ریشنل ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر ہم انٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ بھی کرتے ہیں نا. جو ہمارے دل میں آیا, گٹ فیلنگ وہ جو آ گئی, بس اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں اس کا کرائٹیریا بھی کوئی ہوگا. انٹیوشن کیا کہتی ہے؟ اٹ انوالوز گٹ فیلنگ. میرا دل کہہ رہا ہے یہ کام اسی طرح ہوگا, اور ہم دل کی سوچ کے وہ کام کر دیتے. میرا دل کہہ رہا ہے میں اگر لاٹری خرید لوں نا اس دفعہ یہ 5,000 والی, تو میرا 1 کروڑ روپے کا انعام نکل آئے گا. اور وہ چونکہ گٹ فیلنگ تھی وہ میں نے لے لیا, اور میں نے وہ 1,000 روپیہ بھی 5,000 روپے بھی برباد کیے, اور میرا انعام بھی نہیں نکلا. میں آلسو ہیو ریشنل بیسز. کبھی کبھی گٹ فیلنگ کی کوئی نہ کوئی بیسز بھی ہوتی ہیں. اسی پر ہی گٹ انفیکٹ کیوں ہوتی ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ضرور ہوتی ہیں. بعض اوقات سٹل ریزنز ہوتی ہیں, بعض اوقات بہت پروناؤنسڈ ریزنز ہوتی ہیں, لیکن ہم اپنی انٹیوشن سے بھی کام لیتے ہیں. دی فیلنگ ارائزز فرام دی پاسٹ ایکسپیرئنس اینڈ نالج. وہی جو نالج ہمارے پاس ہوتا ہے, جو ایکسپیرئنس ہمارے پاس ہوتا ہے, اسی سے وہ فیلنگ, وہ جو گٹ فیلنگ ہے وہ جنم لیتی ہے. انوالوز کوئکر ریسپانس. فوری طور پر آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اس لیے بھی بعض اوقات آپ اپنی گٹ پہ وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں. ڈز ناٹ انوالو سسٹمیٹک انالیسز. اور اس کے لیے ظاہر ہے سسٹمیٹک انالیسز نہ ہم نے کیا, اور نہ ہمارے پاس سسٹمیٹک انالیسز کا وقت تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں انٹیوشنل ڈیسیژن لینا پڑا, گٹ پہ ہمیں ڈیسیژن لینا پڑا. دی نیچر آف مینیجریل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ورک. ہنری منسبرگز 5 propositions وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. Administrators do a great deal of work and do it at an unrelenting pace. We take it for granted کہ ایڈمنسٹریٹر جو کام کرتے ہیں وہ unrelenting pace پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں, جتے رہتے ہیں کام میں, کام کرتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن آرگنائزیشنز میں آپ کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں, آپ کے مینیجر جو ہیں, وہ unrelenting pace پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آرگنائزیشنز کبھی ڈاؤن فال نہیں دیکھتی, وہ ہمیشہ فلرش کرتی ہیں. Administrators devote brief periods to many decisions that tend to be specific, well-defined issues. Administrators prefer to deal with active problems that are well-defined and non-routine. Administrators prefer verbal communications
and administrators maintain working relationship with three principal groups: superiors, subordinates and outsiders. तीन ही ग्रुप्स हैं, या मेरा बॉस, या मेरा सबॉर्डिनेट, या वो स्टेक होल्डर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं. The work of administrators is taxing. Mintzberg कहता है, the quantity of work to be done during the day is substantial and the pace is unrelenting. An unrelenting pace is not an unvarying pace. ऐसा नहीं मुख्तलिफ कभी वेरी कर रही है, कभी तेज चल रहे हैं, कभी आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन एक पेस पर और मुसलसल चलते जा रहे हैं. Mintzberg's work has been confirmed in studies done with school administrators. स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन पर जब ये तजर्बा किया गया तो इट वॉज प्रूव्ड कि ऐसा ही है. जब हम अनरिलेंटिंगली काम करते रहते हैं एट ए पेस जो कि अनाउंस्ड पेस होती है, हम उस पर काम करते रहते हैं और उससे डिटर नहीं करते, तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी फ्लरिश करना शुरू कर देती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है. हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स थिंक. Do administrators apply rational decision-making principles to decision-making, and are they reflective about the decisions they make? Perhaps, but Carl Weick believes that administrators' thinking is woven into and simultaneously occurs with action. जब तक action नहीं होगा, जो कुछ आप सोचते हैं अगर आप उस पर act नहीं कर सकते, जो कुछ आप सोचते हैं अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो सोच तो रिडंडेंट हो जाती है ना, उस सोच का तो हमें कोई फायदा नहीं. Sean agrees and says believing that decision making is an art, a trained intuition. That is, one learns through education and experience to see a complex system and to view a decision holistically. जब हम किसी एक प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा टुकड़ों में बांट देते हैं और डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो डिसीजन भी गलत हो जाए. जब हम ऑपरेशन रिसर्च करते हैं तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो हम उसको फिर रिव्यू करते हैं और फिर वो अल्टरनेटिव्स देखते हैं या ऑप्शंस देखते हैं जो कि एक ऑप्टिमल डिसीजन लेने में हमारी मदद कर सके. प्रोबेबल कनेक्शन टू लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग. दो तरह का हमारा ब्रेन है, राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है. लेफ्ट ब्रेन के बारे में कहते हैं ये लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन है, या लॉजिकल माइंड है जो हमारा लेफ्ट साइड है, और जो राइट साइड है उसके बारे में कहते हैं दिस इज द क्रिएटिव माइंड. यहां क्रिएटिविटी है और इसीलिए उसको नॉन लॉजिकल कहते हैं, या इलॉजिकल नहीं कहते, नॉन लॉजिकल कहते हैं, या उसको कहते हैं कि ये होलिस्टिक है, सारी चीजों को इकट्ठा सोचता है, इंट्यूटिव है. प्रोग्राम डिसीजंस, अ डिसीजन दैट इज रेपिटेटिव एंड रूटीन. आप करते चले जाते हैं, दैट इज अ डिसीजन which is called program decision. A definite method for its solution can be established, does not have to be treated anew each time it occurs, and procedures are often already laid down for these kind of decisions. Non-programmed decisions, they are tough. इसलिए कि उस पे हमें अपनी बाज़ गट फीलिंग पे काम करना पड़ता है. हमें अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है उसको ब्रुएकार लाना पड़ता है. हमारा जितना नॉलेज है, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी एक्सपर्टीज है, जितना एक्सपीरियंस है, उस सब को हमें इन एक्सरसाइज लाना पड़ता है, तब कहीं जाके हम वो डिसीजन ले पाते हैं. इसलिए कि वो पहले कभी हुआ नहीं होता, वो अनप्रेसिडेंटेड होता है, और जब वो अनप्रेसिडेंटेड होता है तो उस पर हमें ज्यादा सोचना पड़ता है. इट कॉल्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए इसमें. सच डिसीजंस ड्रॉ हैविली ऑन द एनालिटिकल एबिलिटीज ऑफ द मैनेजर. उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी ज्यादा हैं, वो एनवायरमेंट को कितना एनालाइज करता है, वो अपने कोलीग्स को कितना एनालाइज करता है, वो किताबें कितनी पढ़ता है, वो लोगों के साथ डिस्कशंस कितनी करता है, और वो डिस्कशंस के प्रोग्राम्स में कितना शामिल होता है, या वो जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं,
ان کو کتنا آبزرو کرتا ہے. دیٹ از ون آف دی کرائٹیریاز. اس کی ایگزامپل ہے موونگ ان ٹو اے نیو مارکیٹ, انویسٹنگ ان اے نیو انپروون ٹیکنالوجی آر چینجنگ اسٹریٹجک ڈائریکشن. اب تینوں چیزیں نہیں ہیں. آپ ایک نئی مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور اب آپ اس ڈولڈرم کا شکار ہیں, مخمسے کا شکار ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اب وہاں پر آپ کو ڈیسیژن لینا ہے. اگر آپ ایک اچھا ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کو ایک سٹیپ یا آگے لے جائے گا یا خدا نخواستہ پیچھے لے جائے گا. ٹیکنالوجی جو ان پروون ہے, آ رہی ہے, آپ کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اگین اس سے پہلے چونکہ یہ ڈیسیژن نہیں لیا گیا, اس لیے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. سو جناب, لیڈرز کی ہم نے پروفائل دیکھ لی, لیڈرز کے ہم نے ٹریٹ بھی دیکھ لیے کہ لیڈر کے ٹریٹس کیا ہیں. اور جب ہمیں لیڈر کے ٹریٹ پتہ چل جاتے ہیں کہ لیڈر کے یہ والے ٹریٹس ہیں, تو جب ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی ان ٹریٹس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں کون سے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے یا کون سے لوگ ایسے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جنہیں اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. برجز ایڈون برجز ایک سوشل سائنٹسٹ تھا. اس نے سجیسٹ کیا کہ 2 ٹیسٹس ہونے چاہیے. اگر وہ 2 ٹیسٹ جو ہیں ان پر ایک شخص پورا اترتا ہے جو کہ آپ کی ٹیم میں ہے, تو آپ اسے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنا سکتے ہیں. نمبر 1, ٹیسٹ آف ریلیونس. When they have an important personal stake in the problem and their interest is high. کوئی بھی شخص جب آپ اس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس کی اپنی سٹیکس اس پروسیس میں موجود ہیں, تو وہ ایک اچھا ڈیسیژن دے گا, اس لیے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہوگا. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آج کل کی جو ماڈرن ڈے آرگنائزیشنز ہیں, بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, جب وہ ایگزیکٹوز کو ہائر کرتی ہیں تو انہیں ایک معمولی سی پرسنٹیج جو ہے اپنے شیئرز کی, اس کا بھی وہ ساتھ آنر بنا دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ شیئرز جو ہیں, سے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور وہ اپنا کچھ شیئر مثلا 0.5% شیئر جو ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کے شیئرز ہیں, آپ اس کے آنر ہیں. اس وقت شیئر کی قیمت سے 1000 روپیہ پر شیئر ہو چکی ہے اور اس کو 10,000 شیئرز اسٹریٹ اوے دے دیے جاتے ہیں, یا 0.5 اگر 20,000 بنتے ہیں شیئر تو 20,000 شیئرز دے دیے جاتے ہیں. اب اگر اس کو 20,000 شیئر دے دیے گئے اور 1,000 روپیہ اگر اس کی ویلیو ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کی ویلیو اچھی خاصی اس کے پاس آلریڈی رقم آ گئی ہے. اب وہ کیا کوشش کرے گا, اب وہ کوشش کرے گا کہ اس طرح اس شیئر کی قیمت جو ہے وہ 1,000 روپے سے اور اوپر جائے, اس لیے کہ اگر ڈیٹیریوریٹ کر گئی, اگر یہ بیکورڈ جانا شروع ہوئی, تو میرے تو ایسٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے تو آرگنائزیشن نے 10,000 شیئرز دیے تھے اور 1,000 روپے کا ایک شیئر تھا, یہ تو کروڑ روپیہ بنتا ہے. لیکن اگر ان کی ویلیو مارکیٹ میں کم ہونا شروع ہو گئی تو کیا ہوگا, تو وہ اسٹرائیو کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ ایسے ڈیسیژنز لیے جائیں جس سے آرگنائزیشن فلرش کرے. جتنی آرگنائزیشن فلرش کرتی چلی جائے گی, ترقی کرتی چلی جائے گی, اتنے اس کی شیئر کی ویلیو بھی ترقی کرتی چلی جائے گی, اور جتنی اس کی شیئر کی ویلیو ترقی کرے گی, اس کے اپنے ایسٹس بھی بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ آف ریلیونس ہونا چاہیے. وہ شخص اس پرٹیکولر ڈیسیژن کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ریلیونس ضرور ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے ٹیسٹ آف ایکسپرٹیز. دے کین کنٹریبیوٹ کمپیٹنٹلی ٹو دی سولوشن. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس ہی نہ ہو. اگر آپ کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں نہیں ہے تو پرابلم ہو جائے گی. پھر آپ ڈیسیژن کیسے لیں گے, یا اس ڈیسیژن کا حصہ کیسے بنیں گے, یا اس میں اپنی آپشنز کیسے دیں گے, یا اپنی ریکمنڈیشنز کیسے دیں گے, آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اس فیلڈ کے آدمی ہی نہیں ہیں. مجھے اگر آج کوئی کہے کہ یہ سافٹ ویئر ذرا چیک کر دو کہ یہ سافٹ ویئر ٹھیک بنا ہے, اس میں کوئی بگس تو نہیں ہے, یا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ یہ سافٹ ویئر ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور اسے ہم مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تمہارے خیال میں اس کے کتنے ایڈوانٹیجز ہوں گے, تو آئی ول بی ایٹ اے لاس ٹو بی دی پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ ٹیم, جسٹ بیکاز
I don't know computer sciences, number one. Number two, I don't know the market of those softwares. So I shouldn't be the part of that particular team which is deciding. So test of expertise بھی ہو گیا. ایک تیسرا بھی ٹیسٹ ایڈ کر لیتے ہیں اور وہ ہے ٹیسٹ آف جورسڈکشن. میری یہ جورسڈکشن بنتی بھی ہے یا نہیں. میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کام کرتا ہوں کسی آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹ میں, اور میں پروڈکشن کے ڈیسیژنز لے رہا ہوں, یا میں کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے, اور آج ہم اس کی اپریزل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور میں اس شخص کے بارے میں اپنے کمنٹس دینا شروع کر دیتا ہوں, حالانکہ میں اس شخص سے کبھی اس پرٹیکولر فریم آف ورک میں ملا ہی نہیں, کبھی بھی میرا اس کے ساتھ اس معاملے میں سامنا نہیں ہوا کہ اس کا کام کیسا ہے. وہ پروڈکشن کا آدمی ہے, میں ہیومن ریسورس کا آدمی ہوں, تو مجھے اس میں ریفرین کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری جورسڈکشن نہیں بنتی تو مجھے اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. 5 ٹیکنیکس آف ٹیم ایڈمنسٹریشن. نمبر 1, ڈسکشن. ظاہر ہے جب ہم ڈسکشنز کرتے ہیں وی ارائیو آن بیٹر آپشنز فار ٹیکنگ اے ڈیسیژن. انفارمیشن سیکنگ, وی شوڈ سیک انفارمیشن فرام اراؤنڈ اس, whether that is inside the organization around us or outside the organization. چاہے وہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد ہمیں ڈیسیژن لینا چاہیے. ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے, سب کی مرضی کے ساتھ سے ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرین ہونا چاہیے, اگر زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اڈاپٹ کر لیں, نہیں پسند کرتے چھوڑ دیں. پارٹیسپینٹ ڈٹرمننگ ہونا چاہیے کہ کون سے پارٹیسپینٹ اس میں حصہ لیں گے اور وہ کیا ڈٹرمن کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. پارٹیسپیشن ہاؤ ایور ریکوائرز اے ہائی لیول آف اسکلز, ان پرٹیکولر ٹریننگ ان دی گروپ پروسیس. وہ لوگ جو ٹرینڈ نہیں ہوتے گروپ پروسیسز میں یا ٹیم ورک میں, وہ بھی بعض کا اچھے ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. سو ان کی اس آسپیکٹ میں بھی ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے. اب ہم ایک پیراڈائم کی بات کر لیتے ہیں, پیراڈائم فار decision making. Using the 4 typical steps in the rational model of decision making, the administrator can choose to include others in any or all of the steps. That depends کہ وہ کہاں کہاں کس کو شامل کرتا ہے. آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے, تو کیا اس میں یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 ان سب کا پرابلم ڈیفینیشن میں کوئی رول ہے, یا مجھے صرف وہ 3 لوگ جو ہیں وہ بلانے چاہیے یا 4 بلانے چاہیے. تو آپ آٹومیٹکلی یہ الٹرنیٹیوز آپ کو ڈیسائیڈ کرنے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ پاسبل الٹرنیٹیو سولوشنز, اس کے ساتھ ساتھ وی شوڈ آئیڈینٹیفائی واٹ آر دی ادر پاسبل سولوشنز ایز ویل. اور وہ جتنے زیادہ ہمارے پاس ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے لیے بعض کا چوز کرنے میں آسانی ہوگی. what is the one best decision out of all those. Predicting the consequences of each alternative. جو بھی alternatives ہمیں ملے ہیں اس پر برین سٹارمنگ ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے کہ یہ سارے جو alternatives ہیں ان کے consequences کیا ہوں گے one by one. تو آٹومیٹکلی آپ ایک ریشنل ڈیسیژن پہ پہنچ جائیں گے. چوزنگ دی alternative to follow, اور اس کے بعد جو alternative آپ کو ملتا ہے جو سب سے اچھا ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں ایز اے ڈیسیژن, وہ آپ کو اس پروسیس کے تھرو ضرور مل جانا چاہیے. ان ادر ورڈز, دی ایڈمنسٹریٹر کین میک دی ڈیسیژن alone, use their input to make the decision, or make a group decision. That depends on a manager in an organization, that what kind of steps and what kind of decisions they take on their own. سو یہ آج کے ہمارے چیپٹر تھا ڈیسیژن میکنگ کا. اس پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ڈیسیژن میکنگ میں آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمارے یہاں پر جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جو کامن گڈ کے کام ہو رہے ہیں, جو گورننس ہو رہی ہے,
جو لوگ ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں انوالوڈ ہیں کیا وہ اپنا کام پراپرلی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بہت ساری جگہوں پر ہم ڈیسیژنز لے لیتے ہیں اور ڈیسیژن لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیسیژن بیک فائر کر گیا ہے، اس لیے کہ ہم بہت سارے اس کے جو پری ریکس ہیں ڈیسیژن کے وہ ہم پورے ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور بعض کا ہم ایک اتنا مہنگا ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہی نہیں ہوتا. وہ کوئی بہت چھوٹے سے ڈیسیژن کے ساتھ بھی وہ کام ہو سکتا تھا اور اس پہ بہت لمبا چوڑا ڈیسیژن لیا گیا. ایک دفعہ ایک صاحب تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں. آنکھیں اس طرح خراب ہو گئیں کہ جب بھی وہ باہر نکلتے تھے یا چیزوں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی تھیں. انہوں نے بہت علاج کرایا لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہت مہنگے ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک دن کوئی درویش وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے جب ان صاحب کو دیکھا، یہ اپنے بہت بڑے گھر کے باہر کھڑے تھے، بہت امیر آدمی تھے، گھر کے باہر کھڑے تھے. انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہا جناب مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. انہوں نے کہا میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، میری آنکھیں بہت سخت خراب ہیں اور میں جب بھی روشنی میں دیکھنا کی کوشش کرتا ہوں تو میری آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور میں بہت علاج کروا چکا ہوں، بہت پیسہ خرچ کر چکا ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے کہا چلیں ایک علاج میں بھی بتاتا ہوں، آپ وہ علاج کر کے دیکھیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیے، میں ضرور کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو ہر طرف گرینری نظر آئے، گرین ہی گرین نظر آئے. انہوں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا جی 15 دن کے لیے کم از کم آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اور 15 دن کے بعد دیر از ایوری پاسبلٹی کہ آپ کی یہ آنکھیں جو ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ چونکہ نہایت امیر آدمی تھا، اس نے فوری طور پر گھر میں اعلان کر دیا کہ مجھے ہر طرف ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے. گھر کا پورا پینٹ سبز کر دیا گیا، جو شیشے تھے وہ سبز رنگ کے کر دیے گئے، باہر سے جو بندہ ملنے کے لیے آتا اس کے اوپر سبز پینٹ ڈال دیا جاتا تاکہ وہ سبز ہی نظر آئے. انہوں نے اس طرح اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیے. 5-6 دن بعد اچانک وہی صاحب جنہوں نے ان کو وہ ٹوٹکا بتایا تھا وہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے بیل کی اور انہوں نے بیل کر کے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ کے صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی اچھا کیوں ملنا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا حال پتہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ فوراً پینٹ کی ایک بالٹی لے کر آیا اور اس کے اوپر ڈال دی سبز رنگ کی. وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ان سے ملنا ہے، آپ نے خود ہی تو کہا ہوا ہے ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے. تو وہ اندر چلے گئے. اندر جا کے انہوں نے صاحب سے یہ کہا کہ جناب عالی یہ جو آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، آپ اگر 25 روپے کی ایک اینک جس کے شیشے سبز ہوتے وہ لے لیتے تو آپ کو ہر طرف سبزی سبز نظر آتا. دیٹ از ڈیسیژن میکنگ. دیٹ از کائنڈ آف ڈیسیژن میکنگ کہ ہم بعض اوقات ان انٹینشنلی کسی ایک کام پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جو کہ کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح کی آپ کو ایک اور اگزامپل بتاتے ہیں. یہ مت ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکچوئل واقعہ ہے یا نہیں، کہ امریکنز جب چاند پہ جا رہے تھے تو انہوں نے جب وہاں پر تجربہ کیا تو پتا چلا کہ جو بال پوائنٹ ہے جو ہی وہاں پر جاتی ہے تو اس میں سے وہ جو سیاہی ہے وہ آٹومیٹکلی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک R&D لیب بنا دی. وہ R&D لیب نے جناب کوئی 50-60-70 ہزار ڈالر خرچ کیے اور خرچ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا پین ایجاد کر لیا جس کی سیاہی جب آپ کسی ویکیوم میں بھی لے جائیں تو وہ وہاں اس میں سے لیک نہیں کرتی تھی، اس میں سے باہر نہیں نکل آتی تھی. اور انہوں نے بہت پراؤڈلی اس کو ایگزیبٹ کیا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے سائنٹسٹ نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، انہوں نے اتنے ڈالرز لگا کے انہوں نے ایک ایسی ایجاد بنا دی ہے جو کہ جب ہم خلا میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی سیاہی نہیں گرے گی. تو وہاں پر ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا انکل تو اس کی جگہ پینسل لے جاتے.
دیٹ از ڈیسیژن میکنگ. کہ آپ بعض کا اپنی کاسٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. تو جناب اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آج بھی آپ نے کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھی تھی؟ کیا جو بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی جو کہ ڈائریکٹ اس پریزنٹیشن کا حصہ نہیں تھیں، کیا آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا؟ اس لیے کہ جب امتحان ہوں گے، جب اسائنمنٹس ہوں گی اور جب آپ کے سیشنلز اور فائنل ایگزامز ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے کام آئیں. آپ سے اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.